राजपूत अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट नदीम कैसर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो वुमेंस T20 सीरीज़ जारी है, उसका पहला मैच हो गया है। पहला मैच के अंदर रिज़ल्ट तो गो के पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, हमें एक नाकामी का सामना करना पड़ा। इस सीरीज़ के पहले मैच में ही 10 रन्स के साथ मुल्तान को नाकामी हुई। साउथ अफ्रीका पहला मैच जीत गया। इस वक्त अब जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो बैटिंग पाकिस्तान जो है ने दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला, अफ्रीका ने टॉस जीता। अच्छा, अब साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी है। अच्छा, ये जो आज जो इवेंट मुल्तान के अंदर जारी है साउथ अफ्रीका के साथ, इसके हम जो टॉपिक है आज हमारा ये है कि इसके जो मुस्बत असरात जनूबी पंजाब में गर्ल्स क्रिकेट के हवाले से जो मुस्बत असरात सामने आए हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। जी नदीम कैसर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक और जिससे कहते हैं अप टू मार्क, और जो हालात हज़रा स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट इस वक्त मुल्तान जो है ना मरकज़ बना हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और वो भी वीमेंस क्रिकेट का, एक ग्लैमरस क्रिकेट का। और जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमें दूसरे T20 मैच में आपस में नबरद आज़मा हैं। और पाकिस्तान की टीम गालिबन 10-11 दिन हो गए हैं मुल्तान में आए हुए, और अफ्रीका की टीम सीरीज़ शुरू होने से 2 दिन पहले आई, यानी कि 16 को अगर सीरीज़ शुरू हुई है तो 14 को 14 को उन्होंने मुल्तान पहुंचे थे 13 को। तो अब इसमें यह है कि जो इसके हवाले से है कि मुल्तान की जो वुमेंस क्रिकेट है, ओवरऑल स्पोर्ट्स की जो क्रिकेट है, इसके अलावा जो एक कल्चरल जो एक एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और इसके बड़े मुस्बत असरात इस सेंस में सामने आए कि जो स्कूल कॉलेज जो भी कुछ ही दिन पहले खुले हैं, ओपन हुए हैं, तो उसमें भी ये मौजू बहस है मुल्तान और इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट। आपको याद होगा कि एक अर्सा पहले यानी 2019 से पहले 2020 से पहले अगर हम समझें कि कोरोना से पहले की वुमेंस क्रिकेट और कोरोना के बाद की वुमेंस क्रिकेट, इसमें बड़ा फ़र्क पड़ा है। और अब जो एक माहौल बन चुका है वीमेंस क्रिकेट का, वो बड़ी बूस्टअप है और इस वक्त इन फुल स्विंग है, पूरे जोबन पर है। और इससे जो बड़ा बूस्ट मिला है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेंस इवेंट से, जो T20 की इवेंट है, और ये वर्ल्ड कप से पहले वो इवेंट है जो इसके बाद दोनों टीमें दुबई जाएंगी और वहाँ पर सराहों में, रेत के सराहों में वो जाकर उन्होंने खेलनी है, T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है। तो ये उससे पहले इनका आखिरी वो सीरीज़ है जिसमें इन्हें अपनी सलाहियतों की आजमाइश करने का और अपनी टीम का कम्बिनेशन बनाने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इस वहाँ पर जो एक माहौल बना हुआ है उसमें तमाशाई आ रहे हैं। हालांकि पहले मैच में जो माहौल था वो ये था कि भी जो तमाशाइयों का जो रश लगा था, वो रश लगना शुरू हुआ था मगरिब के बाद। और माहौल को देखते हुए और मुल्तान की जो इंतज़ामिया थी उसने भी एक गुड गेस्चर दिया, और सिक्योरिटी के इंतज़ाम फुल थे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ाम मुकम्मल थे। लेकिन और उन्होंने ईज़ किया और फैमिलीज़ के लिए उन्होंने ऐसा पुरसकून माहौल बनाया कि कोई किसी किस्म की ना भगदड़ मची। हालांकि जब रश हुआ तो उस वक्त ना कोई भगदड़ मची, ना कोई प्रॉब्लम हुआ, आराम से लोग तमाशी अपने स्टेडियम में अपनी अपनी जगह। वैसे पहले मैच के अंदर 12-15 हज़ार लोगों का आना, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर यह है कि ये सीरीज़ का फ़ैसला कुछ भी हो, इम्पैक्ट तो करता है, रैंकिंग में भी इम्पैक्ट करता है, सब कुछ होता है। लेकिन यह है कि जनूबी पंजाब के हवाले से ये बहुत बड़ा इवेंट बन गया है, गुड गेस्चर है। और मुल्तान स्टेडियम जो पहले भी अपनी दिलकशी के हवाले से पूरी दुनिया में अपना नाम रखता है, वहाँ पर वुमेंस के हवाले से, वुमेंस क्रिकेट के हवाले से पहली गैर मुल्की सीरीज़ है जिसमें अफ्रीका की टीम मुल्तान स्टेडियम पर खेलने वाली पहली टीम बन गई है। और दूसरा ये कि जो कुछ खदशात जैसे पहले होता है कि सिक्योरिटी के हवाले से भी देखा जाता है, वो ये न हो जाए वो न हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से भी, और जो जिन्होंने ओके करना होता है वो जनूबी अफ्रीका की टीम है, उनके चेहरे से फेस जो इम्प्रेशन था उससे भी लग रहा था कि दे आर हैप्पी और पुरसकून है, पीसफुल है। और मुल्तान के जो मोहल्ले के 25 से 30 किलोमीटर का वाया बनता है मुल्तान से, अब्दाली रोड के होटल से लेकर स्टेडियम तक पहुँचते 17-18 किलोमीटर। अच्छा, अगर वो इस तरफ से हम जाएँ, ये अपना ये चौकुम्हारा की तरफ से जाएँ, चूँकि तो सलम्बा है, बहरहाल जितना भी है एक ह्यूज एक बड़ा फासला है, और जिग जैग ट्रैफिक भी है, सबको कंट्रोल करके लाया जाता है।
شہر کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے. شہر کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے. بہرحال یہ ایک اچھا امپریشن ہے کہ ٹیمیں بھی ایزی ہیں اور عوام کو بھلے وہ تو ظاہر ہے پریشانی تو ہوتی ہوگی جب روٹ بند ہوتا ہے گھنٹہ پہلے اور گھنٹہ ٹیم کے جانے سے پہلے اور واپسی کے وقت بھی اس وقت ہوتا ہے. لیکن اب جو تماشائی ہیں ان کے لیے وہاں آنے جانے کا ماحول بڑا زبردست تھا. اور دوسرا یہ کہ ایک جو خواتین کی سپورٹس ہیں وہ گلیمرس اس میں آتی ہیں اور اس سے ایک بوسٹ ملا ہے. اور یہ جو جیسے ہم کہیں کہ کرونا کے بعد میں جو ایک ملتان کی وومن کرکٹ کو ایک بوسٹ چاہیے تو اس میں ملا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ملتان کے لیول پہ وومنس کرکٹ کے حوالے سے پروموشن کے حوالے سے لودھرا پیلر پروجیکٹ والے کافی کام کر رہے تھے اور پی سی بی کے بینر کے تلے بھی انہوں نے کافی پروجیکٹ مکمل کیے ہیں. ویسے ندیم بھائی اگر ہم بات کریں تو گرلز کرکٹ کے فروغ کے اندر کیونکہ ایک سکینڈل سامنے آیا جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کافی ہچکے. ہاں وہ اصل کے اندر بیسیکلی گرلز کرکٹ کے لیے وہ کرونا تھا جس کی کووڈ تھا, وہ پابندیاں لگی. ہاں جی 9/11 کہہ لیں آپ, بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑا کووڈ ہوا تھا وہ, اور بڑا پابندیاں رہی. پاکستان کرکٹ بورڈ ملتان میں گرلز کرکٹ کے حوالے سے بڑی ہچکچاہٹ کا شکار رہا, والدین کا عدم اعتماد رہا گرلز کرکٹ کے. تو لودھرا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ علی ترین جو ہیں اور ان کے جو مطلب اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہیں ڈاکٹر عبدالصبور, ان کا بڑا کلیدی رول ہے اس گرلز کرکٹ کو دوبارہ بحالی کے حوالے سے. تو جی اعتماد بھی اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ ذکر کیجیے گا. جی آپ کو یاد ہوگا کہ وومنس کرکٹ کی بحالی میں جب دوبارہ شروع ہوئی ملتان میں تو ہم میڈیا والے بھی اس معاملے کو ہر جگہ پہ بات کرتے تھے. تو آپ کو یاد ہو کہ ذکر یونیورسٹی میں ایک پریس کانفرنس تھی اور اس میں انہوں نے پچ کا بھی افتتاح کیا تھا علی ترین نے لودھرا پیلٹ پروجیکٹ کے تحت. تو اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ بولا تھا. جی وہ میں نے ایک سوال کیا تھا, بلکہ آپ اور میں اکٹھے تھے تو ایک سوال کیا. اصل میں سوال وہ بیسکلی یہ تھا کہ کیونکہ ماضی کے اندر جو 5-7 سال جو پابندی کا شکار رہی ہے ملتان گرلز کرکٹ, تو اس میں ایک سوال کیا تھا کہ جناب کہ بھی یہاں کچھ اس طرح ہراسمنٹ کا اسکینڈل آیا تو بڑا مشکل ہے ملتان کے اندر گرلز کرکٹ کو دوبارہ بحال کرنا, گرلز کرکٹر کو دوبارہ گراؤنڈ کے اندر لے کے آنا, اور اسپیشلی والدین کے اعتماد کے حوالے سے. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو بڑا اچھا ان کا جواب تھا کہ میں اس کو گرلز کرکٹ کو اس خطے کے اندر ایسا بناؤں گا کہ میری اپنی فیملیز کی بچیاں بھی جو ہے وہ اس کے اندر آ کے کھیل سکیں. اور یقیناً اس کے بعد ہم نے جس طرح ہم نے کور کیا تو ہم نے یہ دیکھا بھی ایک انوائرمنٹ ایسا یقیناً جو ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کرنے کے اندر وہ کامیاب رہے ہیں. اچھا جس کا یہ سمر دیکھ لیں, یہ اس کے جو ثمرات ہیں جس کے اندر یہ اس وقت ہم گرلز کرکٹ کے حوالے سے ہم ملتان کی گل فروزہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر آئی. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ LLP کے جو 2-4 پروجیکٹ ایونٹ ہوئے ہیں اس کے اندر بہت سی باصلاحیت بچیاں ہیں جو کہ اس وقت ناک کر رہی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کے اوپر. اس میں بات ایک عرض کروں کہ اگر علی ترین کی بات چلی پڑی ہے تو لودھرا پیلٹ پروجیکٹ نے PCB کا بھی ایک عرصہ وہ ان کا حصہ رہے ہیں. تو کرکٹ بورڈ تو بہرحال ہر سال ہمیشہ جو ہے نا وومنس کرکٹ کو ICC کے بینر کے تلے انہوں نے اس کی پروموشن کے لیے جو بھی اسائنمنٹ ہوتی ہیں اور ویسے بھی انہوں نے ہر دور میں اس کے لیے کوشش کی اور اب بھی بڑا گراں قدر خدمات ہیں. ابھی دیکھ لیں کہ ملتان کو جو ویمنس کرکٹ کے حوالے سے ایک طرح بڑا میگا ایونٹ ملا ہے. تو اس وقت علی ترین نے جو ایک بات کہی تھی وہ ایک اسکیچ تھا. جی پھر اس میں انہوں نے واقعی اپنے عزم کا اظہار کیا تھا اور واقعی وہ پرعزم تھے. اور اس میں پھر انہوں نے اپنی ایفرٹس کے ذریعے اپنی بہترین پلاننگ کے ذریعے اس میں رنگ بھرے ہیں. وہ ایک اسکیچ تھا اور واقعی اس میں اعتماد کا رنگ بھرا. اور اب والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچیاں بیٹیاں بہنیں فیملی چاہتی ہیں کہ ملتان اس خطے کی اگر کرکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑا کنٹریبیوشن ہے ملتان سلطان کو جس طرح انہوں نے لیا. اور اب پھر پہلے آپ دیکھیے گا کہ ملتان سلطان کی کارکردگی اور اب پچھلے 2-3 سال سے ملتان سلطان کی کارکردگی ملتان چیمپئن بھی ہوا اور بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس طرح گرلز کرکٹ کے حوالے سے بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی یہ کرکٹ سے محبت یا اس خطے یا کرکٹر سے محبت دیکھیں کہ جس وقت وہ کاشف منہاس کا جو بیٹا ہے اس کے گھر گئے تھے جب اس کا جو نام آیا تھا عرفات مناز کا, بلکہ اس کو ملتان سلطان کا حصہ بھی بنایا تھا. دوسرا میں اس میں بہت ایڈ کروں, گھر جا کے اس کو مبارکباد دی تھی. بڑی بات ہوتی ہے, بڑی حوصلہ افزائی کا بات. اس میں ایک بات اور ایڈ کروں کہ ابھی گرلز کرکٹ کی بات ہو رہی تھی. اس وقت جو گل فروزہ ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ علی ترین کا جو ان کا جو پروجیکٹ LPP کا جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا اس وقت وہ کالج کی کرکٹ کھیل رہی تھیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بلکہ کالج کرکٹ انہوں نے شروع کر رکھی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ
جو پی سی بی کی کرکٹ ہے اس میں انہوں نے قدم رکھ دیا تھا، لیکن ان کے لیے ایشو تھا کہ ایونٹ تو ہو گیا، اس کے بعد پریکٹس کہاں کریں گی. تو کچھ وقت ملتان کے کچھ گراؤنڈز میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی جاری تھے، تو اس کے علاوہ کہیں بھی جو ہے نا یونیورسٹی کسی بھی تعلیمی ادارے میں اس طرح کا ماحول نہیں تھا کہ 4 سیزن پریکٹس کے کوئی ہوتا. تو مجھے یاد ہے کہ گلفروزہ اور ان کی بلکہ والدہ بھی تھیں، ایک بڑی اکیڈمی میں بھی گئیں، وہاں پر جا کر بھی بات کی، میں بھی اتفاق سے وہاں موجود تھا. تو وہاں پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم اپنا گرلز کی کرکٹ کو بھی فروغ دینا چاہتے ہیں، اپنا ایک حصہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن 1-2 کرکٹر سے بات نہیں بنے گی. ظاہر ہے شی واز اسٹرگلنگ، اسے گلفروزہ کو پریکٹس کی ضرورت تھی. اس وقت صرف ان کے پاس ایک ماحول تھا، وہ بھی کھاد فیکٹری میں بوائز کرکٹ کے ساتھ کھیلنے کا، اور وہیں سے جمی پلی اور وہیں پہ اس نے کھیلا، سب کچھ کیا. تو وہ بڑا ایک اہم معاملہ تھا، میری آنکھوں دیکھے کا واقعہ ہے کہ وہ کہ بھی اب گلفروزہ کہاں کھیلے گی. بہرحال پھر کچھ عرصے کے بعد جب بھی ملتان میں ایک ماحول بنا، پھر وہ ویمنس کرکٹ میں یونیورسٹی کی ٹیم میں آ گئیں، پھر اس کے حوالے سے پھر زیادہ تر ان کے ٹور باہر کے ہونے لگے. تو اس وقت ایک ماحول نہیں تھا ملتان کی کرکٹ میں کھیلنے کا وومنس کرکٹ کے لیے. بھلے یہ نین اپنے اس کے بعد اب تو ماحول بہت سازگار ہے، اب تو بہت سازگار ہو چکا کمفرٹیبل ہے، ماحول ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ لودھنا پائلٹ پروجیکٹ نے جیسے اس میں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے انہوں پھر سہولیات بھی بہت زیادہ دی ہیں، گراؤنڈ ایک بنا کے دیا ہے، پھر کٹ سامان وغیرہ، کیونکہ کرکٹ اس وقت ایک مہنگا کھیل ہے. یہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کا جو پروجیکٹ تھا، انہوں نے اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب کے ساتھ باقاعدہ اس کا معاہدہ کیا. حالانکہ اس سے پہلے ایک بڑا میگا پروجیکٹ پائپ لائن میں بھی تھا، اور وہ تھا کہ اس سے ملتان کا بلکہ پاکستان کا پہلا جو ہے نا ایک پراپر قسم کا یہاں پر بیس بال کا اسٹیڈیم بننے جا رہا تھا. یہ گورنمنٹ ماڈل اسکول ہائی اسکول کا جو گراؤنڈ تھا نا جی. پھر وہ یہاں پر باسکٹ بال کا بھی ایک گراؤنڈ کورٹ بنا، اس کے حوالے سے ایک پروجیکٹ آیا تھا، لیکن سب چیزیں متاثر ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ میٹرو بننا شروع ہوا تو وہاں پر وہ ڈمپنگ پوائنٹ بن گیا، جہاں پر وہ ان کا جو ہے نا میٹیریل، وہ تعمیراتی میٹیریل وغیرہ. ہاں، اس کے بعد جب وہ چھوڑ کے گئے، حالانکہ انہوں نے صفائی ان کی ذمہ تھی، صفائی کیے بغیر گئے تو بجریوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جہاں جہاں سے بھی. یہ کئی کھیلوں کے میدان برباد ہوئے. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ جب یہ فلائی اوور بن رہا تھا یہ چوک چہری والا، تو یہ پیچھے ہمارے جو گورنمنٹ سول لائنس کالج ہے، یہاں سے ایک راستہ نکالا گیا تھا، تو یہاں بھی باسکٹ بال کا کورٹ جو ہے نا برباد ہو گیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ برباد ہوا پڑا تھا گراؤنڈ جب، اور وہ جو بیس بال والا اسٹیڈیم تھا بننے کا پروجیکٹ تھا، وہ پائپ لائن میں تو تھا، لیکن اس کے لیے جو انیشیٹو کی ضرورت تھی وہ ابھی یعنی کہ وہ سمجھیں کہ ایک ٹھنڈا پروگرام بن چکا تھا. تو ایسے حالات میں اس کو جو پی سی اسکول ایجوکیشن کے ساتھ مل کے اس کو پی سی بی کے بینر تلے لیا گیا، اور باقاعدہ معاہدے کے ساتھ اس کو وہاں پر گرلز کرکٹ کے لیے اور انڈر-16 انڈر-13 ایج گروپ کے لیے. ابھی تو اگر ان کا وہ ساؤدرن کرکٹ سیٹ اپ جو ہے وہ ختم نہ ہوتا تو یہاں تو اسی گراؤنڈ کے اندر فلڈ لائٹ کا جو ہے وہ پروجیکٹ بھی تھا. اچھا، اس میں دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ویمنس کرکٹ کے حوالے سے وہ بھی اپنے یہاں پروجیکٹ کروا بھی سکتے ہیں. اور جو موجودہ مینجمنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی، دیکھیں جب انہوں نے ملتان کو اتنا میگا ایونٹ دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، بھلے اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ 3 اسٹیڈیمز ہمارے جو ہے نا وہ پنڈی، لاہور، کراچی، وہاں پر اس وقت کوئی امکانات نہیں تھے. ویسے تو پنڈی میں تو 2 ٹیسٹ میچز بھی ہوئے ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا سا سکون دینا تھا. فیصل آباد وہ ہو رہا تھا، باقی اپ گریڈیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اپگریڈیشن چل رہی تھی. اور دوسرا ملتان ہی اسٹیڈیم بچا تھا، اور اچھا ہے کہ ملتان کو اس طرح کا میگا ایونٹ مل گیا. اور ملتان کی دیکھیں اسلام آباد، کراچی ہو جائے یا پنڈی ہو جائے، وہاں پر وومنز امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. اور ملتان کی جو دھرتی تھی کچھ عرصے سے اس وقت اپنا جب بھی ہوتے ہیں اپنا یہ 8 مارچ ہوتا ہے، خواتین کا عالمی دن ہوتا ہے، اس طرح کے سیگمنٹ جب بھی آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں. اور واقعی ملتان کے لیے یہ جو جنوبی افریقہ اور پاکستان کی وومنس کرکٹ T20 سیریز شروع ہوئی ہے، اس سے لوگوں کو تفریح کا بڑا موقع ملے، اور واقعی فیملیز آ رہی ہیں. 12 سے 15 ہزار کے درمیان میں فیملیز کا آ جانا. اور یہ یقیناً اگر کسی بھی شہر کے اندر اگر یہ ایونٹ ہو رہا ہوتا تو اتنی بڑی تعداد کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کرکٹ بورڈ نے گڈ گیسچر یہ دیا کہ انہوں نے اس کو ٹکٹ لیس کر دیا، فری کر دیا. اب یہ ہے کہ آخری میچ جو جمعہ مبارک ہونا ہے، پرسوں 2 دن کے بعد ہونا ہے، ایک کل کے گیپ کے بعد پرسوں ہونا ہے، تو اس میں اگر عام تعطیل کر دی جائے، ایک نمبر 2 یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو اسپیشلی جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو چھٹی دے دی جائے اور انہیں پابند بنایا جائے اور ان کے پاس اپنی ساری ٹرانسپورٹ ہے.
10 بجے کا میچ ہے. تو اس کو اسٹیڈیم کو پیک کرنا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہاں وہاں پر لایا جائے اور جمعے سے پہلے ہی میچ آلموسٹ کلیئر. 10 بجے کا مطلب ہے کہ 3-4 گھنٹے 3-3.5 گھنٹے کا میچ ہے. 1-1.5 بجے میچ کلوز بھی ہو جائے گا. تو ایک اچھا جو ہے نا خواتین کو, بچیوں کو, بیٹیوں کو, طالبات کو اور بنا دیں کہ بھی جو تعلیمی ادارے کے ہیں وہ اپنے فلیگ بھی لا سکتے ہیں, اور پاکستان کے فلیگ تو ہوں گے, دونوں ممالک کے فلیگ بھی ہوں گے, یعنی وہ جو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے فلیگ ہیں وہ لا سکتے ہیں اور بینرز لا سکتے ہیں. اور اس میں ایک بڑا اچھا ملے گا کہ ہاں جو اپنی اپنی یونیفارم میں ہیں تو, اور ان کے لیے ڈسپلن کا بھی ایشو نہیں رہے گا. اور ہر تعلیمی ادارہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے طالبات کے لیے وہ خود ذمہ دار ہوگا, انہیں ٹاسک دے دیا جائے. اس کے اندر جو ان تعلیمی اداروں کے اندر جو بچیاں ہوں گی ان کو بھی بہت مطلب کہ بھی حوصلہ ملے گا, ایک آپ کو جو ہے وہ موٹیویشن ملے گی کہ جناب کہ بھی کس طرح جو ہے, دیکھیں ہمیشہ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہو جائے گا, دیکھیں گی پھر خود بھی ان کے اندر آگے بڑھنے کا, کھیلنے کا, اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع پرووائڈ ہوں گے, تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایونٹ ہو جائے گا. دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ بھلے پاکستان کی ویمنس کرکٹ کی جب جتنی بھی سٹارز کرکٹر ہیں یہاں پر پاک ملتان میں کھیلتی بھی رہی ہیں, لیکن ہے کہ جنوبی افریقہ کے آنے سے ایک ماحول جو ہے نا مزید گلیمرس ہوا ہے. تو اور ان کے ساتھ ان کے لائیو دیکھنے کا مزہ کچھ ہو رہا ہے. اور ملتان کے اندر پہلا انٹرنیشنل ایونٹ ہے, انٹرنیشنل ویمنس کے حوالے سے بڑا پہلا انٹرنیشنل قسم کا یہ ایونٹ ہو رہا ہے. تو اس کو مزید کرنے کے لیے سیکورٹی, اور ابھی ایک جو ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی پلان بنایا بھی جا رہا ہے کہ ویمنس کو جو ہے نا خواتین کو گراؤنڈ میں لانے کے لیے کوئی ضلعی انتظامیہ کسی بھی لیول پہ. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو پہلا میچ تھا اس سے پہلے ضلعی انتظامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس میں بیزی تھیں. پھر جو میچ تھا وہ سینڈوچ بنا ہوا تھا, ایک عام تعطیل ٹیوزڈے کی اور سنڈے کی چھٹی, اور اس کی وجہ سے اور پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, سیکورٹی ہوتی ہے, بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں. اس ماحول میں ایک بڑا پرامن ماحول پرووائڈ کرنا, مثالی ماحول پرووائڈ کرنا, اور بغیر جسے کہتے ہیں نا کہ جی کوئی پٹاخہ یہ وہ کچھ بھی ہوئے, گراؤنڈ میں خواتین کا فیملیز کا پہنچ جانا, یہ بڑی بات تھی. حالانکہ وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تقاریب بھی تھیں, سارا تھا, جشن کا ایک ماحول بھی تھا, اور اس ماحول میں وہاں پر آ کے خواتین نے اور فیملیز نے میچ کو بھی انجوائے کیا. اب یہ ہے کہ آج انتظامیہ بھی ایز ہو چکی ہے, آسان ہو چکی ہے. کم از کم آخری جو ہے وہ آخری میچ کے لیے ایونٹ بنانا چاہیے اور گلیمرس بنانا چاہیے, اور اس میں جب بچیاں آئیں گی, بیٹیاں آئیں گی, طالبات آئیں گی, اس سیکورٹی کو دیکھیں انہوں نے یہ تو کر دیا ہے کہ بھی ہم نے گراؤنڈ فری کر دیا ہے. جب اس میں طالبات آ کر میچ براہ راست دیکھیں گے, اپنی اسکول کی, کالج کی, یونیورسٹی کی یونیفارم میں آ کے دیکھیں گے, ان کے جوش و خروش سے جو ہے وہ اس میچ کو رنگ ہی جو ہے وہ 4 چاند لگ جائیں گے. دوسرا اس میں یہ بھی ایزی کر دیں کہ بچوں کو جو بھی آئیں ان کو کھانے پینے کی چیزیں اندر لانے کی اجازت دے دی جائے, چونکہ اسٹال وٹال تو لگے نہیں ہیں, اور ارد گرد کے ماحول میں بھی جو ہے نا کوئی کھانا پینا 3-4 گھنٹے جو ہے وہ خالی پیٹ بیٹھنا, اور پھر ہر کسی نے اپنے اپنے جیب سے لانا ہے, اس کو بھی کر دیں. تو پھر جو ہے نا یہ ملتان کی انتظامیہ کی طرف سے ایک بڑا ایک مثالی اور وہ ہوگا کہ بھئی ہم جیسا کرکٹ بورڈ نے اگر مہربانی کی ہے, ملتان کو میچ دیا ہے, اور ایک مخصوص سرکمسٹانسز میں اگر ملتان میں میچ آ گیا ہے, اور اس میں صرف ملتان نہیں آ رہا, یہ جنوبی پنجاب کے تمام اداروں سے بھی کہہ سکتے ہیں. جی ایک آپ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب کو اگر آپ دیکھیں کہ تو 6 کروڑ کی آبادی ہے, تو ایک بڑی آبادی ہے. میرے جو ہے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے باقاعدہ کوٹا کر دیں کہ آپ اتنی گاڑیاں لائیں گے, سب کچھ کریں گے, آپ کے لیے بڑا سنہری موقع ہے. تو جیسے پکنک پہ جاتے ہیں, پکنک بہاولپور ڈی جی خان بگیاڑی کا تو کیا جا سکتا ہے, جو کہ صرف جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے, جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں گرلز کرکٹ کا جو پاکستان ساؤتھ افریقہ ایونٹ ہو رہا ہے, اس میں جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں گرلز صرف کرکٹ نہیں, گرلز کی دیگر کھیلوں کے پروموشن کے لیے بھی یہ بڑا کلیدی اور جو ہے وہ سنگ میل ثابت ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ندیم کیسر کو اجازت دیجیے. رب رکھا.